बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो फ़ारसी कलाम है उसका आगाज़ करेंगे। इसकी अहमियत के मुतालिक मैं थोड़ा सा बता दूँ कि फ़ारसी जो कलाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, ये 60% इकबाल का कलाम है। तो एक इकबाल शनास के लिए लाजमी है कि वो आपके फ़ारसी कलाम को भी समझे और आपकी मशहूर जो किताबें हैं असरार और रमूज़ बी खुदी, प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, जावेद नामे, पसचे बायत कर, क़ौम शर्क़ और अरमगान हिजाज़, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ये सारे जो कलाम है आपका फ़ारसी कलाम है। तो आज से हम असरार खुदी का आगाज़ करेंगे। आज के दिन का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि आज का जो दिन है यहाँ ईरान में मौलाना रूम जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कह सकते हैं कि उस्ताद भी थे, और उनके मुतल्लक़ आपने फरमाया है कि पीर रूमी खाक रा इकसीर करद, आज गुबारम जलवेहा तामीर करद। यानी जहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शख्सियत है वो गोते से मुतासर हुई, और जहाँ पे आपके जो कह सकते हैं कि जो बहुत सारे असातिज़ा हैं उनमें एक बड़ी शख्सियत मौलाना रूम की भी है। और दुरुस्त है कि आपने अल्लामा हजवेरी का कलाम उससे तासीर ली है, सैयद मीर अली हमदानी के कलाम से, जामी के कलाम से, लेकिन जो आपने फरमाया है कि पीर रूमी खाक रैक सीर का, तो रूहानी उस्ताद जो थे आपके मौलाना ही थे, और उन्हीं के इशार से आपने अपनी रमूज़ बेखुदी का आगाज़ किया है। तो उसी जो चंद अशार जिनसे आपने आगाज़ किया उनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे असरार खुदी की तरफ। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शुरू में जो लिखा है कि दी शेख बा चिराग हमी गश्त कर दे शहर, कज़दाम व दद मलूलम व इंसान मारजूस। मेरी कोशिश ये होगी कि इसको बहुत लंबा ना किया जाए, लेकिन जहाँ पे तोज़ी करने की ज़रूरत हो वो मैं बताता जाऊँ। लिखते हैं कि कल शेख चिराग लेकर शहर के गिर्द घूम रहा था। दी शेख बा चिराग हमी, हमी मी और हमी फ़ारसी में दोनों इस्तेमाल होते थे, तो हमी ये वही मी है जो फ़ारसी में इस्तेमाल होता है। दी शेख बा चिराग हमी गश्त कर दे शहर, कि कल शेख एक चिराग लेकर शहर के गिर्द घूम रहा था। कज़दाम व दद मलूलम व इंसान मारजूस, फरमाया कि मैं चरिंदों और परिंदों से तंग आ गया हूँ, यानी जानवरों से तंग आ चुका हूँ, और एक अच्छे इंसान की तलाश में हूँ, अच्छा इंसान मेरी तलाश है। जीन हम रहा ने सुस्त अनासिर दिलम गिरफ्त, और ये जो मेरे निकम्मे हमराही हैं इनसे मेरा दिल बेजार हो चुका है। शीर खुदाओ रुस्तम दस्ताना मारजूस्त, और मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हज़रत अली की तरह बहादुर हो और रुस्तम दस्तान की तरह बहादुर हो। रुस्तम जैसा कि आप जानते हैं कि ईरानी पहलवान, और पूरी दुनिया में उसकी शोहरत है, और शाहनामे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रुस्तम की बहादुरी पर मुश्तमिल है। और रुस्तम दस्तान, दस्तान बेसिकली ये ज़ाल जो है रुस्तम का वालिद था उसका एक लक़ब था, उसको ज़ाल दस्तान भी कहते थे। तो रुस्तम दस्ताना मारजूस, फरमाया कि मुझे रुस्तम की तरह एक बहादुर और बुलंद मर्तबा, और कह सकते हैं जिसकी खुदी बुलंद हो, उस तरह के इंसान की आरज़ू है। गुफ्तम के याफ्त मी नशवत जुस्ता माँ, तो उसने जवाबन किया कहा कि आप जो तलाश कर रहे हैं वो तो इस ज़माने में पैदा नहीं होगा। गुफ्त आंच याफ्त मी नशवत आना मारजूस, कि वो चीज़ जो पैदा ना हो वो मेरी आरज़ू है। तो ये अशार मौलाना के हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने कलाम के शुरू में लेके आए हैं, और इनसे खुदी का, इंसान की बुलंद हिम्मती का एक दर्स हमें मिलता है। इसके बाद तमहीद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमहीद आएगी, और तमहीद में आप नज़ीरी निशापुरी, निशापुर ईरान का बहुत मारूफ़ शहर है, आजकल अपने फ़िरोज़े की तरह फ़िरोज़े की वजह से भी बहुत ज़्यादा मारूफ़ है, लेकिन नज़ीरी निशापुरी ये तकरीबन 17वीं सदी ईसवी जो मिलादी हम जिसे कहते हैं उसके ये शायर हुए हैं, यानी 1021 हिजरी कमरी के करीब ये बहुत बड़े शायर। और इनका फ़ारसी शेर जो दरस अदीब गर बवद ज़मज़ाए मोहब्बती जुम्ए बमकतब आवरत तिफ़ले गुरेज़ पायरा, कहते हैं कि अगर जो उस्ताद है उसका दर्स मोहब्बत की रूह से हो, प्यार के साथ हो, तो जो स्टूडेंट है या उसका तिफ़ल है वो दर्स से फ़रार भी करता हो तो उसकी क्लास में भाग कर आएगा। तो ये बड़ा मारूफ़ शेर उनका नज़ीरी निशापुरी का। और नज़ीर निशापुरी के मुतालिक मैं बताता जाऊँ कि आप गुरकानी
جو دربار تھا، مغلوں کا جو دربار تھا، اس کے درباری شاعر بھی رہے ہیں، اور ہندوستان میں ہی آپ کی وفات ہوئی، آگرہ میں آپ کا مزار بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ تمہید تھی، اور اس میں تمہید کا جو پہلا شعر نظیر نیشا پوری سے نقل کیا ہے علامہ محمد اقبال نے مولانا روم کے پاس، لکھا ہے کہ نیس در خشک تر بیشہ من کوتاہی، کہ میرے جنگل کے خشک و تر میں کوئی کوتاہی نہیں، بیشہ جنگل کو کہتے ہیں ہم، کوئی کوتاہی نہیں ہے، چوبے ہر نخل کے ممبر نشود دار کنم، اور چوبے ہر نخل کہتے ہیں کہ جس درخت کی لکڑی جو ہے وہ اس کو میں ممبر نہ بنا سکوں تو اس سے دار کنم اس کو سولی میں تبدیل کر دوں، سولی بنا لیتا ہوں، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے بے فائدہ نہیں ہے، یعنی ممکن ہے ایک چیز ممبر بن جائے، ایک چیز سے سولی بن جائے، لیکن بے فائدہ کوئی چیز بھی نہیں۔ تو اس سے ارزش انسان بھی آتی ہے، اور کہتے ہیں کوئی بھی چیز جہاں نہیں ہے، کوئی چیز جہاں میں نکمی، وہی جو شعر۔ اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ راہ شب چون مہر عالم تاب زد، گریہ من بر رخ گل آب زد۔ راہ شب یعنی رات، کہتے ہیں کہ جب رات کی جو راہ تھی، مہر عالم تاب زد، اور اس کو زمانے کو روشن کرنے والے جو سورج نے اس کی راہ کاٹ دی، یعنی دن چڑھ گیا ہے، دن کو توصیف کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ گریہ من بر رخ گل آب زد، اور میرے جو آنسوں تھے وہ پھول کے چہرے پر گرے، یعنی بڑی خوبصورت تشبیہ سورج کے نکلنے کی، اور کہتے ہیں کہ بیداری کے زمانے کی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب عالم کو روشن کرنے والے سورج نے رات کی راہ کاٹی تو میرے آنسوں نے پھول کے چہرے پر چھینٹے دیے۔ اشک من از چشم نرگس خواب شست، سبزے از ہنگام ہم بیدار رست، اور میرے آنسوں جو تھے انہوں نے نرگس کی آنکھ سے نیند دو ڈالی، اور میرے ہنگامے سے سبزہ بیدار ہو گیا۔ باغبان زور کلامم آزمود، مصرعی کارید و شمشیری درود، اور باغبان نے میرے زور کلام کو آزمایا۔ باغبان زور کلامم آزمود، یعنی باغبان نے میرے زور کلام کو آزمایا۔ مصرعی کارید، اور مصرے کو بویا، و شمشیری درود، اور تلوار کو کاٹا، یعنی میرے کلام کی تیزی اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک مصرع جو ہے وہ تلوار کی طرح تاثیر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی بہت بڑا ادعا ہے، یعنی اتنا تاثیر ہے میرے کلام کی، آگے جا کے آپ دیکھیں گے بھی۔ فرماتے ہیں کہ در چمن جز دانہ اشکم نکشت، کہ باغ میں اس نے سوائے میرے، در چمن جز دانہ اشکم نکشت، کہ باغ میں اس نے سوائے میرے آنسوں کے دانے کے کچھ نہ بویا۔ تارے افغانم بے پود باغ رشت، اور میرے نالوں کے تانے کو باغ کے بانے سے ملا دیے، یعنی تانا بانا جسے ہم یا تارو پوت کہتے ہیں، تانا بانا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ داغا جو ہوتا ہے جو بنائی کے وقت ہم طول و عرض میں ڈالتے ہیں، مثلا قالین جب بن رہے ہوں تو طول و عرض میں جب ہم تانا بانا جو ڈالتے ہیں تو اس کا فرما رہے ہیں علامہ محمد اقبال۔ آگے فرماتے ہیں کہ ذرہم، میں ایک ذرہ ہوں، مہر منی ران منست، لیکن درست ہے کہ میں ذرہ ہوں، ظاہراً میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن عالم کو روشن کرنے والا سورج میرے اندر ہے، یعنی بے شک فرمایا کہ چھوٹا سا شاعر ہوں لیکن میرے اندر جو آگ ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک درخشندہ سورج میرے اندر اپنی ذات میں سمایا ہوا ہوں۔ صد سحر اندر گریبان منست، اور ہزار طرح کی صبحیں جو ہیں میرے گریبان میں جو ہیں وہ گریبان میں ہیں، حاوی ہیں، یعنی وہ جو علامہ محمد اقبال نے ایک جگہ بھی لکھا ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تفکر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردون تھا کہ جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ انسان عالم اصغر میں ایک انسان ہے لیکن اپنی ذات میں انا الحق کا بھی جو دعویٰ منصور نے کیا تو اس طرف بھی ہے کہ عظیم الشان ایک شخصیت ہے، گویا کہ کائنات انسان کے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں خاک من روشن ترز جام جم است، میری جو خاک ہے وہ جام جم سے بھی روشن تر ہے، یعنی انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے،
چونکہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ اسرار خودی ہے، یعنی خود شناختی ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ والا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جس نے پہچان لی اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ تو خاک من روشن ترس جام جمس محرم از نازاد ہائی عالم است، کہ فرمایا کہ میری جو خاک ہے وہ جام جم سے بھی روشن ہے۔ جام جم اس کو جام جہان نما بھی کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جمشید، اب جمشید کی طرف اس کو عام طور پر اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، تاہم کہتے ہیں کہ یہ جمشید کے زمانے سے بھی بہت پہلے کا، اور جمشید کو چونکہ بہت سی تاریخوں میں حضرت سلیمان کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا ایک پیمانہ تھا، اس کو جامع اسکندری بھی کہا جاتا ہے، ایسا پیمانہ تھا جسے وہ دنیا میں ہونے والے جو حوادث ہیں ان کو جان جاتے تھے۔ بہرحال اس کی مختلف تفاسیریں ہیں، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا۔ فرمایا کہ خاک من روشن ترس جامع جمز، درست ہے کہ جامع جم ایک اپنی حجمت تھی، لیکن فرمایا کہ میری خاک بھی اس سے روشن ہے۔ محرم از نازاد ہے یہ عالم است، اور جو زمانے میں ابھی کیا کہتے ہیں کہ واقعات رخ داد نہیں ہوئے، یعنی جو حوادث ابھی برپا ہی نہیں ہوئے، میں ان کو بھی جاننے والا ہوں۔ یعنی جیسا کہ اگلی جگہ پہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ من نوائی شاعر فرداست کو میں کل کا شاعر ہوں، یعنی آئندہ زمانے کا شاعر ہوں۔ تو اس کا ایک ادعا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں بھی یہ سبق خودی کا دیا جا رہا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ فکر من آہو سر فتراک بست، یہ بڑا زبردست علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ میرے جو فکر ہے، میرا جو تفکر ہے، میرا جو تدبر ہے، اس نے ہرن کو شکار کر کے تسمے میں باندھ کر لٹکا لیا ہے۔ یعنی فتراک ایک تسمے کو کہتے ہیں، یا وہ زین جو ہوتی ہے جس کے ساتھ سوت کے ساتھ جس کو باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور یہ ترکی میں عام طور پہ یہ فتراک جو ہے ترک میں اس کو کیا کہتے ہیں، سوت بھی کہتے ہیں، اور ترکی میں اس کو مغبوغے بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ زین کو باندھا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری جو فکر ہے، میرا جو تدبر ہے، اس نے ہرن کو شکار کر کے تسمے میں باندھ لیا ہے۔ تسمے میں کوہ ہنوز از نیستی بیرون جست، کس آہو کو یا کس ہرن کو کہ جو ابھی عدم سے باہر ہی نہیں آیا، یعنی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جو ہستی عدم سے یعنی از نیستی سے ہستی نہیں ہوا، یعنی ابھی وہ اپنے وجود میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں نے اس کو بھی باندھ لیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں آئندہ آنے والے زمانے کے متعلق بھی جانتا ہوں، یعنی ایک پیش بینی کہہ سکتے ہیں کی ہے علامہ محمد اقبال نے کہ میں آئندہ جو حوادث ہوں گے اس کے متعلق بھی، اور ہر انسان کو یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے زمانے کے متعلق بھی کچھ پیش بینی کر سکے۔ سبزہ یہ نارویدے زیب گلشنم، کہ جو ابھی سبزہ ہے وہ بھی نہیں اگا، وہ بھی میرے گلشن کی زینت ہے۔ گل بشاخ اندر نہان در دامنم، اور ایسا پھول جو ابھی کھلا ہی نہیں وہ بھی میرے دامن میں چھپا ہوا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ آئندہ کی پیش بینی فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ محفل رامشکری برہم زدم، کہ میں نے جو نغمہ و سرود کی محفل ہے اس کو برہم کر دیا ہے، درہم برہم کر دیا ہے، یعنی ایک شور برپا کر دیا ہے زمانے میں۔ زخم بر تارے رگ عالم زدم، اور فرمایا کہ رگ کائنات کو میں اپنے مضراب کے ساتھ چھیڑا ہوں۔ اب زخمہ جو ہوتا ہے یا مضراب جو ہوتی ہے یہ ایک میوزک میں استعمال، سنتور جو اسے کہتے ہیں ایک قسم کا میوزک، اس میں استعمال ہونے والی وہ ایک انسٹرومنٹ ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے مضراب کے ساتھ عالم کو چھیڑ رہا ہوں۔ بس کے اود فطرتم نادر نواز، فرمایا کہ اود بیسیکلی ہم ہر جو خوشبودار لکڑی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح اود ایک ساز کو بھی کہتے ہیں، بربت یا ساز کو کہتے ہیں کہ بس کے اود فطرتم نادر نواز، کہتے ہیں کہ میرا جو اود ہے، میری فکر کا جو اود ہے، میرے فطرت کا جو ساز ہے، اس میں بالکل انوکھے قسم کے نغمے ہیں۔ ہم نشین از نغمے ہم نا آشناس، لیکن جو میرا ہم نشین ہے، جو میرے ہم اثر لوگ ہیں، وہ میرے جو نغمے ہیں ان سے نا آشنا ہیں، ان کو ان کی ابھی قدر نہیں ہے، اور آئندہ جا کے وہ دیکھے گا کہ
کہ جیسا کہ آگے جا کے علامہ محمد اقبال نے اپنے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ جو بعض دفعہ مثلاً شاعر کی زندگی میں ان شاعر کو نہیں پہچانا جاتا، مان نوائی فرداستم جیسا کہ لکھا کہ میں کل کی آواز ہوں، تو اس کا یہ ہم سب کو ایک خودی کا درس دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہماری اتنی بلند سوچ ہونی چاہیے، اتنا تفکر بالا ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والے زمانے کے بھی پیش بینی کر سکیں اور آئندہ ہونے والے حوادث کے متعلق بھی ہم آشنا ہوں، علم ہو، ہمیں اپنی شناخت ہو کہ انسان کس قدر بلند مرتبہ ہے۔ بہرحال ہم اپنے آج کے درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو درس ہے اس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے اگر آپ لوگوں کی حمایت ہمارے ساتھ جاری رہی، اور اس میں اگر کوئی غلطی، بہرحال غلطی کا امکان ہوتا ہے، یہ حقیقی سی کوشش ہے، ممکن ہے میں نے کہیں اس کو غلط بھی پڑھا ہو تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں، اور میرے استاد جو ہیں کوئی بھی یہاں پہ اپنے کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں، ہماری غلطیوں کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔